नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के साथ हम अपने नए रकू का आगाज़ कर रहे हैं। रकू नंबर 12 सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 97 से, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें। हम थोड़ा सा यहाँ पर जायज़ा लेंगे रकू के बारे में और रकू के मरकज़ी ख़याल के बारे में। आयत नंबर 97 से लेके आयत नंबर 103 तक कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है और इस पूरे रकू में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रकू का मौजू देखेंगे क्या है कि जादू और ईमान, और जादू तक पहुंचाने वाले ख़यालात। हम देखेंगे कि जब लोग किसी ज़ात में खो जाते हैं तो फिर उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहूद के बहाने का भी तज़किरा है कि हम इसलिए मुसलमान नहीं होते कि जिब्राईल हमारे दुश्मन है, और जिब्राईल जो है वो बनी इसराइल के नबी के बजाय बनी इस्माइल के नबी के पास क्यों आए। और भी इनके बहुत से बड़े बड़े जो गिले थे उसके बारे में भी हम जो हैं आयात की रोशनी में साथ इन्हें लेते हुए पढ़ेंगे। और ये भी कि जब लोग बेकार किस्म की बहसों में पड़ जाते हैं तो वो अपने मकसद से गाफिल हो जाते हैं, ज़िंदगी के गोल से हट जाते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि यहूद की तारीख़ के बयान का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन हकीकत में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम किधर जा रहे हो। यहूद अगर अपनी किताब को सीने से लगाते तो उनकी दुनिया और आखरत अच्छी हो जाती, लेकिन वो ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए, जादू टूने टोटके इन चीज़ों में पड़ गए। तो याद रखें, जब ज़िंदगी से किताब निकलती है, जब ज़िंदगी से कुरान से दूरी आती है तो दुनिया से इंसान करीब होने लगता है। यहूद में तौरात के बजाय जादू आम हो गया था। एक और बनी इसराइल ने जो शोशा छोड़ा था वो क्या था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जादूगर हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको मुआज़ात अता किए थे। अल्लाह ने इन आयात में यहूद के इन तमाम तर झूठ की तरतीद की है। अल्लाह इन आयात में अपने नबी पर लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब भी देते हैं और जादू की हकीकत भी हमें बताते हैं कि असल जादू की हकीकत है क्या। जादू एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बहुत से लोगों को बात करना अच्छा लगता है और सुनना पसंद करते हैं। तो हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि जादू क्या है और जादू की हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 97 को देख लेते हैं, फिर आयत के बाद इंशाल्लाह हम उसके तर्जुमे पर और इंशाल्लाह उसके मुख्तसर तफसीर पर बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। तर्जुमा देख लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कुल आप कह दीजिए, जो कोई जिब्राईल का दुश्मन है तो बेशक इसने, यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, इसे तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। इसकी तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले है और मोमिनों के लिए सरासर हदायत और खुशखबरी है। यहाँ पर देखें कि आप कह दें कि जो जिब्राईल का दुश्मन है, इसकी वजाहत क्या है। यहूदियों का यह ख्याल है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके दुश्मन हैं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान किया कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो यहूद के बड़े आलम थे,
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں کچھ پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسے 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتائیے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نشانی کیا ہے؟ یہ تینوں سوال آپ ضرور غور و فکر سے سنیں۔ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ ایک یہودیوں کے بڑے عالم کر رہے ہیں جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے گواہی دی تھی۔ اور سوال کون سے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ تیسرا سوال، بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام بولے کہ جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے اور فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلے نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جائے گی۔ پھر دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا۔ اور تیسرے سوال کا جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشنا شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم سب میں سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام ظاہر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے یہ عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے برتر ہیں اور سب سے بدتر شخص کے بیٹے ہیں، اور ان کی توہین کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 8044۔ پھر یہود جبرائیل کے کیوں دشمن تھے؟ تو لکھیں بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے پیشن گوئی اطلاع دے دی جاتی تھی، اور یہ خبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور پیغمبر پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے۔ اس خبر کو پہنچانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ خبر لانے والے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ آیت میں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہ گمان تو ان کا درست نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد اور ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے، جو کہ تم اللہ کے اس پاک فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے کر رہے ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کیا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔
سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں آتا ہے کہ اسے روح العالمین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی آسانی اور اس کی سہولت سے جبرائیل وہاں وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں، بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات پر غور و فکر کرو جو اس نے بھیجی ہے۔ مصدق لما بینا، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایمان والوں کے لیے یہاں پر خوشخبری کی بات بھی کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل جو قرآن لے کر نازل ہوئے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید نفع مند علم اور اعمال صالحہ کا راستہ دکھانے والا ہے، یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے دنیاوی اور آخروی بلائیوں کی بشارت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ فصلت آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا گیا، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا، قرآن مجید آسمانی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے کہ قرآن مجید تورات، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی تھیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو، موقع اور ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے، خواہ وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہو۔ اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام آپ سوچ سمجھ کر کریں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن دین کا کام، اللہ کا کام، اللہ کا حکم سنتے ہی بغیر سوچے سمجھے آپ کیا کریں، وہ سمعنا و اطعنا، غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس کام کے لیے لبیک کریں۔ دین کا کام منطق سے سمجھ نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے دین سے کیوں رکتے ہو؟ پھر یہودیوں نے جو سوال کیے تھے ان سوالوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جوابات دیے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے، کیونکہ وہ تورات میں بڑے بڑے مشکل احکامات لائے تھے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے تھے وہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے۔ بنی اسرائیل پر 7 برے عذاب آئے تھے جن کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب بنی اسماعیل کے پاس کیوں وحی لے کر آ گئے ہیں؟ ان کے اندر کا بغض تھا، اندر کی جیلسی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بڑے حلیم ہیں، یہود کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم جبرائیل کے دشمن ہو تو اس کا جواب اللہ دے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور میرے نبی پر آ رہے ہیں اور میرا احکام لے کر آ رہے ہیں۔ وہ تو رات جو تمہارے پاس ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تو خوشخبری ہے، گائیڈ لائن ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر لیا تھا، اپنی کتاب کو پڑھ پڑھ کر اپنی اس میں باتیں شامل کر دی تھیں۔ سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اور یہاں پر آخر میں دیکھیں اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اچھا سودا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے اوپر نظریں لگانے والا بنا دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شامل فرما لے کہ جس کے اوپر تو نے اپنی خوشخبریاں عطا کی ہیں۔
نازل کی ہیں، بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔